एफ बी आई ने मुझे दाऊद इब्राहिम तक पहुंचने का मिशन इसलिए नहीं दिया था कि मैं कोई पुलिस ऑफिसर था। फिर एक दिन मुझे अटलांटा के एफ बी आई ऑफिस से फ़ोन आया। उन्होंने के बाद कहा कि तुम दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी के बारे में क्या जानते हो, क्योंकि चंद दिन के बाद वाइट प्लेन्स के एफ बी आई ऑफिस में मेरे सामने एक ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट की गई जिसमें दाऊद इब्राहिम का नाम सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग, स्मगलिंग या कत्ल के साथ नहीं जोड़ा गया था, लेकिन डी कंपनी का जो मिशन था वो मुख्तलिफ है। क्योंकि यहाँ FBI को सिर्फ मालूमात नहीं चाहिए थी, ये इंफॉर्मेशन बेस्ड मिशन नहीं था। और सबसे आम सवाल ये कि तुम जो करते हो उसमें दूसरों से ज़्यादा कामयाब क्यों? वाई आर यू मोर सक्सेसफुल देन अदर्स? मैंने जो डेंजर, जो ख़तरे होते हैं, मैं उसको किताब से नहीं जानता। मैं टारगेट पे काम करने से पहले अपना होमवर्क करता हूँ। मैं उसके मिजाज, कमज़ोरी, दोस्तों, खौफ, हालात, स्ट्रक्चर, सब चीज़ों को पढ़ता समझता हूँ। अपना होमवर्क करके जाता हूँ। बाहर होमवर्क के इस काम में मर जाते हैं। और आज मैं बताऊंगा कि FBI ने मुझे क्यों चुना। दोस्तों, FBI ने मुझे दाऊद इब्राहिम तक पहुंचने का मिशन इसलिए नहीं दिया था कि मैं कोई पुलिस ऑफिसर था। मैं असल में पुलिस ऑफिसर था ही नहीं, बल्कि उन्हें एक ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो कि अंडरवर्ल्ड को समझता हो, यानी उसके अंदर कराची की सड़कों की ज़बान और अमेरिका के क्रिमिनल नेटवर्क्स की हरकत दोनों मौजूद हो, और वो खतरे के वक्त अपनी असल पहचान चेहरे पे भी नहीं आती। डोंट फोल्ड अंडर क्वेश्चनिंग, अंग्रेजी ज़बान की कहावत है। फिर एक दिन मुझे अटलांटा के FBI ऑफिस से फ़ोन आया कि मुझे काउंटर टेररिज्म और काउंटर इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस रूम में जो है वो आपको बिठाना है, कॉल पड़ी। तो मुझे नॉर्मली इस तरह की कॉलें आती नहीं हैं। That's not something बहुत वियर्ड होता है अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाए तो। आई वेंट देयर, और हुआ ये कि सामने, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी सो टू स्किप इट, पूरी दास्तान लफ्ज़ों में समझाना तो घंटों लग जाएंगे। अटेंशन स्पैन छोड़ा, वक्त का मुकाबला सब। सो मेक द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मुझे उन्होंने ऑफिस में बिठाया और कोई ह्यूमन नहीं था मौजूद, और सामने तो स्क्रीन लगी होती है, विच इज़ पॉसिबल। वो रेयरली ऐसा होता है कि कभी वो स्क्रीन ऑन होती है। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट के 6 तकरीबन या 7 लोग बैठे होंगे, और उन्होंने मेरी पैदाइश और ख़ानदान और फलाना और काम और बहुत बार वो जो है वो कंटिन्यू जो क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू कर दी। और उसने एक पहला सवाल जब यानी रेलेवेंट बायोग्राफिक इन्फॉर्मेशन को कहते हैं ख़त्म होने के बाद कहा कि तुम दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी के बारे में क्या जानते हो। तो मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कि ये वो सवाल है जो मेरी ज़िंदगी का एकदम पैटर्न ही चेंज कर देगा। क्योंकि चंद दिन के बाद वाइट प्लेन्स के FBI ऑफिस में मेरे सामने एक ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट की गई जिसमें दाऊद इब्राहिम का नाम सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग, स्मगलिंग या कत्ल के साथ नहीं जोड़ा गया था। ये पहली दफ़ा ज़िंदगी में मेरे सामने ऑन माई वर्किंग पीरियड 20 साल ज़्यादा का ऐसा कभी नहीं हुआ कि ऐसी रिपोर्ट जिसमें न्यूक्लियर यानी वो वाला साइन माना हो, टेक्नोलॉजी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, कोहटा, ईरान, लीबिया और नॉर्थ कोरिया का जिक्र। और FBI ने ये बताया मुझे कि वो तकरीबन 2 साल से इस नेटवर्क को पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, डी कंपनी के नेटवर्क को। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा, कहा कि तुम अमेरिका में जो है वो तुम्हें सीजर चाहिए इसमें, और हमारा आपका जब ये होगा कि आप यहाँ पर इनका नेटवर्क तलाश कीजिए, और उसके बाद फिर हम ग्रेजुअली ओवरसीज चले जाएंगे। और आज मैं बताऊँगा कि FBI ने मुझे क्यों चुना। तो वाइट प्लेन्स में मुझे क्या बताया गया और असल मिशन था क्या। बेयर विद मी। मेरा नाम कामरान फरीदी है। मैं साबिक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ, और तकरीबन 3 दहाइयों से मैंने ऑर्गेनाइज क्राइम, इंटेलिजेंस, दहशतगर्दी और रिकवर ऑपरेशंस को मैदान में देखा है। दुबई, केनिया, शाम, लीबिया, सूडान, तुर्की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कोई ऐसा सोमालिया, शुमाली अमेरिका, हर तरह के मुख्तलिफ नेटवर्क के साथ काम किया। लेकिन डी कंपनी का जो मिशन था वो मुख्तलिफ, क्योंकि यहाँ FBI को सिर्फ मालूमात नहीं चाहिए थी, यानी ये इंफॉर्मेशन बेस्ड मिशन नहीं था। उन्हें रसाई चाहिए थी, दे वांटेड एक्सेस। और मालूमात जो है वो खरीदी जा सकती हैं, फ़ोन रिकॉर्ड हो सकते हैं, बैंक अकाउंट मॉनिटर हो सकते हैं, लेकिन एतमाद कोई मिशन में पैदा नहीं कर सकता है। वीक आप इंसर्ट इंजेक्शन नहीं लगा सकते उसका।
اعتماد کے لیے آپ کو ہیومن باڈی چاہیے, وارم باڈی چاہیے, انسان چاہیے, یا ہیومن انٹیل چاہیے. ایسا انسان جس کے ساتھ بیٹھنے والے کو, سامنے والے کو یہ محسوس ہو کہ وہ کسی گورنمنٹ انچارج کے سامنے نہیں بیٹھا ہوا, کسی پولیس والے کے سامنے نہیں بیٹھا, بلکہ کہیں اپنے ہی جیسے قسم کے, اپنے ہی کاروبار کرنے والے, اپنے ہی جیسا ذہن رکھنے والے آدمی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایف بی آئی نے مجھے کیوں نوٹس کیا. ڈی کمپنی سے پہلے اٹلانٹا میں ایف بی آئی اور جوائنٹ ٹیررزم ٹاسک فورس کے مختلف نوعیت کے کام میں کرتا رہا. میرا کام دفتر میں بیٹھ کر صرف ترجمہ یا رپورٹس پڑھنا نہیں تھا, بلکہ مجھے ان جگہوں تک رسائی تھی جہاں ایک نارمل افسر کا بھی رسائی مشکل ہوتی ہے. اس کو ہم انگریزی زبان میں یا اپنی زبان میں کلینس لیول کہتے ہیں. تو اس کے ڈفرنٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں. جہاں تک میری رسائی کا مطلب کہ جو لیول آف کلینس میرے پاس تھی وہ نارمل لوگوں تک اتنی رسائی تھی. اٹلانٹا میں جب کوئی سنجیدہ مسئلہ ہوتا, ٹیررزم ریلیٹڈ یا بہت زیادہ سیریس کام لیتے, تو فون ہمیشہ میرے پاس بچتا تھا. وہ وجہ کہ میں زبان اور کلچر کسٹم بھی سمجھتا ہوں اور نوعیت بھی سمجھتا ہوں, اور ایک اسٹینڈنگ ہے. ایک مرتبہ جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا کہ ایک لا انفورسمنٹ آفیسر کی گاڑی سے ایک ٹیکٹیکل گیئر چوری ہو گیا تھا سٹی آف اٹلانٹا زون 2, اور وہ یہ پاسبل تھا کہ وہ کسی واردات میں نہ استعمال ہو جائے. سب سے بڑا جو تھریٹ یہی ہوتا ہے کہ ٹیکٹیکل گیئر ہے اور یہ کسی واردات میں استعمال نہ ہو. تو اس کے بعد مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کین یو پینیٹریٹ سمبڈی ان اٹلانٹا. تو میں نے پھر اپنے لوگوں کو جن کو میں جانتا تھا, وہ تھیفٹ نیٹ ورک جو پرانا میرے پاس امریکن ڈریم والا نیٹ ورک تھا, اور 1 گھنٹے میں میرے پاس وہ کال آ گئی کہ وہ ٹیکٹیکل گئے کہاں موجود. اب یہ کوئی جادو نہیں ہے, لوگ مجھے وہ بات بتاتے تھے جو کسی وردی والے کو نہیں بتاتے. اور اسی دوران میں دہشت گردی کے متعلق ٹارگیٹس کو بھی فلٹر کر رہا تھا. ہزاروں فیس بک پروفائلز, ان کے رابطے, پوسٹ, مقامات, لوکیشنز, بایوگرافی انفارمیشن دیکھ کے ہم یہ بتا سکتے تھے کہ یہ کوئی ریئل ایکسیس ہے یا تھریٹ ہے, یا صرف جو ہے وہ کوئی آدمی, اس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں انٹرنیٹ کا جہادی, ناٹ اے تھریٹ, جسٹ ٹاکنگ بیہائنڈ دا اسکرین. دیٹس واٹ اٹ از. تو آئی واز ڈوئنگ دیٹ واز ون آف دا تھنگ آئی واز ڈوئنگ. اور میں طالبان اور القاعدہ سے جڑے لوگوں سے بات کر رہا تھا, یعنی میرے پاس اس وقت ریئل ایکسیس تھا. تو توجہ فٹ سولر کے بجائے بام میکر, میرا یعنی اس وقت جو ایکسیس تھا وہ بام میکرز کے ساتھ فیسیلیٹیٹر اور لیڈرشپ کی ہوتی تھی, ہائر. مقصد صرف کسی کا نام معلوم کرنا نہیں تھا, کیونکہ مقصد کمیونیکیشن لاک کرنا, اور یا فون, اسکائپ آئی ڈی یا ایڈریس ڈیجیٹل راستے سے, یعنی کسی بھی طریقے سے معلوم ہو سکتے ہیں. اچھا, میں یہاں سے دیتا ہوں بات کہ مقصد صرف کسی کا نام معلوم کرنا نہیں تھا. مقصد کمیونیکیشن کو لاک یا اسکائپ آئی ڈی یا پھر آئی پی ایڈریس کو یا کسی ڈیجیٹل راستے سے کسی شناخت معلوم ہو سکے. یہ کام ایف بی آئی کو ایک بات دکھا چکا تھا کہ میں ایک ایسے ماحول میں اپنی جگہ بنا سکتا ہوں جہاں سرکاری شناخت بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے. پھر مجھے ایک صبح اٹلانٹا آفس سپروائزر کا کال آیا. اس نے کہا کہ تم میرا دفتر آؤ, کچھ لوگ تم سے بات کرنا چاہتے ہیں. مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ معمول کی میٹنگ نہیں ہے. اٹلانٹا آفس ایک تو پہلی بات ٹیریٹوریل ایف بی آئی کبھی کسی آپ کو شیئر نہیں کرتا, یعنی آپ کو کسی اور یونٹ کے حوالے نہیں کرتا. اور اگر نیو یارک مجھے ایکسیس کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا جو منظوری ہے, یعنی اس کا جو اپروول ہے, کسی ایسی جگہ سے آیا جہاں میرے باسز یا باسز کے باسز اس کو نہ نہیں کر سکتے. تو دفتر پہنچا تو ظاہری بات ہے مجھے انہوں نے کاؤنٹر ٹیررزم روم میں, نارمل کانفرنس میں نہیں لے کے گیا, بلکہ سی ٹی کاؤنٹر ٹیررزم جو روم ہوتا ہے وہ ڈفرنٹ کیٹیگری ہوتی ہے, ڈفرنٹ ایکسیس ہوتا ہے, ڈفرنٹ لیول آف کلیمس ہے وہاں کا. تو وہاں لے گیا, اسکرین آن ہو گئی اور نیو یارک کی ٹیم موجود تھی. ان میں سے میں نام تو نہیں ہو سکوں گا, لیکن میں ان کے صرف ایبریویشن بتا دیتا ہوں, تو اٹس گونا بی لٹل بٹ ایزیئر. سو ان میں ایک مسٹر ایم ہیں, وہاں پہ مسٹر بی ہیں, اور ایک مسٹر ٹی ہے. ان میں سے ایک جو تھے وہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کچھ ہمارے ہی خطے سے ہیں, یا کچھ یا ہماری زبان سمجھتے ہیں, یا کم سے کم عرب ضرور ہے. تو کچھ ایسا لگ رہا. لیکن ان حالات میں آپ جو ہے وہ کبھی ان چیزوں کو چھیڑتے نہیں ہیں. یہ وہ وقت نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کی آئیڈینٹیفیکیشن پوچھیں. نارملی یہ آپ دیکھ سکتے تھے کہ نظر آ رہا تھا کہ یہ سینئر اسکواڈ ہے, لائک آرگنائز کرائم. لیکن یہ کوئی نئے لوگ نہیں تھے, بلکہ یہ سارے سینئر تھے. اور مسٹر بی جو تھے وہ آرگنائز کرائم کام کر چکے ہیں, اور اس کے علاوہ ان کا جو امریکن مافیا, یعنی اٹالین مافیا لوکل, اس کے علاوہ چائنیز ان کے ساتھ کام کر چکے ہیں. اور مجھے سمجھ میں آ گئی تھی کہ کچھ سم تھنگ بگ اس کو, کوئی نیا کام تیار ہو رہا. لیکن انہوں نے جب داؤد ابراہیم سے نہیں بلکہ پروفائل سے شروع کیا تھا. انہوں نے یہاں سے نہیں شروع کیا کہ میری پروفائل سے شروع کیا کہ کہاں پیدا ہوئے تھے, کون سی زبانیں بولتے ہو, خاندان کہاں سے آیا, کتنا وقت دے سکتے ہو, اور سب سے عام سوال یہ کہ تم جو کرتے ہو اس میں دوسروں سے زیادہ کامیاب کیوں, وائی آر یو مور سکسیزفل دین ادرس.
میں نے وہ جاب انٹرویو والا وہ جو کہ رسمن جواب ہوتا ہے وہ نہیں دیا، بلکہ میں نے سیدھا جواب دیا کہ بھائی میں تو سڑکوں میں اسٹریٹ پہ بڑا ہوا ہوں، میری اپبرنگنگ ساری اسٹریٹس کی ہے، میں نے جو ڈینجر جو خطرے ہوتے ہیں میں اس کو کتاب سے نہیں جانتا، میں ٹارگیٹ پہ کام کرنے سے پہلے اپنا ہوم ورک کرتا ہوں، میں اس کے مزاج، کمزوری، دوستوں، خوف، حالات، سب چیزوں کو پڑھتا سمجھتا ہوں، اپنا ہوم ورک کر کے جاتا ہوں، بغیر ہوم ورک کے اس کام میں مر جاتے ہیں۔ اور میرا اسٹریٹ آئی کیو بہت اسٹرانگ ہے، کیونکہ میرا اسٹارٹ اس ایج میں ہوا تھا جب بچوں کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا تھا، تو میرے نروز جو ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہیں۔ اور دوسرا، میں اس کام کو سرکاری آفس کے آورز میں نہیں کرتا، میرا ویکینڈ نہیں ہوتا، میرے یہاں ہالیڈے نہیں ہوتی، میری نیند نہیں ہوتی، میری نیو ایئرز نہیں ہوتی، میری کوئی پارٹی نہیں ہوتی، 7 دن 7 days کام کام کام۔ آئی ہیو اے ویری سیویئر ADHD، جب تک مجھے ٹاسک نہیں ختم ہو جاتا مجھے چین نہیں آتا، آئی کینٹ سلیپ، آئی کینٹ ایٹ۔ میرے ساتھ یہ اعصابی بیماری ہے جو میرے کام میں آسانی کا باعث بنتی ہے، اور جب تک کام ختم نہ ہو میں گھڑی کی طرح، کچھ نہیں فرق پڑتا کیا بج رہا ہے، کتنے گھنٹے ہو گئے، کیا کھایا کیا پیا، کچھ نہیں فرق پڑتا کام۔ تو میں نے واضح کیا کہ میں لا انفورسمنٹ اکیڈمی یا کرمنل جسٹس کلاس روم سے تیار ہو کے نہیں آیا، میرا ٹریننگ لائف ٹریننگ ہے، میں نے زندگی سے ٹریننگ لی ہوئی ہے، اور میرا طریقہ یہ تھا کہ سامنے والے کو لیکچر اور پہلے یہ سمجھا دو کہ بھائی جو اصل بات ہے، اور ان کی اصل بات آ گئی۔ اس نے اسی وقت سوال مجھے کر دیا کہ تم داؤد ابراہیم اور ڈی کمپنی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ میں نے جواب دینے سے ان سے پہلے پوچھا کہ میں اس وقت القاعدہ اور طالبان کے معاملات پہ کام کر رہا ہوں، میرے کیسز جو ہیں وہ کاؤنٹر انٹیلیجنس نہیں بلکہ کاؤنٹر ٹیررزم کیسز ہیں، دیٹس واٹ آئی ایم ورکنگ آن۔ اب آپ مجھ سے ڈی کمپنی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو یہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا بینیتھ ہے، کیونکہ وہ بہت ہائر اپ اور مڈل ایسٹرن کیسز ہیں، مڈل ایسٹ اسکواڈ ہے، وہاں ایک ایگزوٹک چیز چل رہی ہے۔ تو مسٹر ایم جو تھے انہوں نے کہا کہ تمہاری سوچ سے بڑا کیس ہے، اور یہ جو آفس ہے، ہمارا جو آفس ہے، نیو یارک آفس ہے، یہ نارمل کیسز نہیں کرتا، ہم چھوٹے کیسز نہیں کرتے، اور تمہارا نام جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر سے ریکمینڈ ہو کے آیا ہے، تو دیٹ از why you are here۔ انہوں نے ڈی کمپنی کے متعلق جو کچھ جانا چاہا پوچھنا شروع کیا، کہ پھر میں نے بتایا کہ میں کراچی پیدا ہوا، انڈر ورلڈ، مطلب شعیب خان چوبی والے معاملہ، کیونکہ اس وقت نجیب احمد یہی ہے نا، زاہد سعید، دس واز دا انڈر ورلڈ، جس کو ہم نے قریب سے دیکھا، حالانکہ تو بدماشی کلچر، تو میرے لیے یہ ساری چیزیں ہیڈ لائن نہیں دی، آتا تھا کہ کراچی، دبئی، بمبے، حوالہ نیٹ ورک، اسمگلنگ، کاروباری نیٹ ورک، ہانگ کانگ پوائنٹ، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کو ٹچ کرتے ہیں، آئی نیو اٹ آلریڈی۔ لیکن ایک فرق کو سمجھنا ضروری ہے، کسی آرگنائزیشن کے بارے میں جاننا اور کسی آرگنائزیشن کے اندر قبول کیا جانا، یہ دو بہت الگ چیزیں۔ آپ کچھ بھی جان لو کسی کے بارے میں، وہ آپ کو وہ آنے کیوں دے گا بھائی، وہ سب کو ہی جانا ہے۔ تو ایف بی آئی کے پاس پہلے ہی رپورٹس، نام، فون، انٹیلیجنس، ان کے پاس انٹیل اپنے وائر ہر چیز موجود تھی، اور جو چیز ان کے پاس نہیں تھی وہ ایک بلو بیل، ہیومن برڈ جس کو کہتے ہیں، وہ نہیں تھا، اور وہی ان کو تلاش تھی کہ وہ جو انفارمیشن ان کے پاس ہے ایک ہیومن انٹیل کے تھرو اس انفارمیشن کو یہاں سے کنفرم کریں تو وہ پروسیکیوٹیبل ہوتا ہے۔ بات سمجھیے، یہاں انفارمیشن کسی کام کی نہیں ہے جب تک آپ یہ نہ ثابت کر دیں کسی طرح سے کہ واقعی یہ ان کی کیوی، ان کی ادائیں، یا ان کے کی آرزویں، یا ان کی آرزویں یا ان کی تمنائیں ہیں، اس وقت تک وہ کیس پروسیکیوٹیبل نہیں ہوتا، جج اس کو دیکھتا نہیں، اور ڈی اے اس کو جج کے سامنے لے کے جائے گا نہیں۔ انہوں نے کچھ امریکی اور بین الاقوامی کنیکشنز کے بارے میں پوچھا، اور چند ایسے نام تھے جنہیں میں ذاتی طور پہ جانتا تھا، اور وہیں مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میری زندگی کے بکھرے ہوئے ان تعلقات اب ایک فائل میں نقشے کی صورت اختیار کرنے والے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کیا نیکسٹ منڈے کو نیو یارک آ سکتے ہیں؟ جی، وائی ناٹ، کیا کر سکتے ہیں۔ تو اگلے پیر کو میں نیو یارک پہنچا اور وائٹ پلینز بی آئی کے آفس گیا، وہاں مجھے بتایا گیا کہ تقریباً ہم 2 سال سے اس ڈی کمپنی کے اس پہ کام کر رہے ہیں، پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہی بات جو میں نے کہی کہ ان کے پاس ایکسیس نہیں تھا، تو ہم 2 سال سے ان کو فل ایکسیس کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کا جو اصل میں اچیو یا حاصل یا گول کیا، مین اچیو کیا کرنا چاہ رہے ہیں، واٹ ڈو یو وانٹ ٹو اکمپلش، اور دیٹس اے کویسچن آئی آسک ان ایوری کیس، مین آبجیکٹو کیا ہے۔ جب آپ یہ ساری گفتگو سن رہے ہیں، آلویز کیپ دیٹ ان مائنڈ، مین آبجیکٹو کیا ہے، اٹ ول ہیلپ یو انڈرسٹینڈ۔ تو میرے ساتھ اس کیس کو سالو کیجیے۔ اس سوال کے جواب میں انہوں نے مجھے ایک رپورٹ اوپن کی، وہ رپورٹ کانفیڈینشیل بڑی بڑی رپورٹ تھی، اور اس کے لیے ہر ایک کا ایک ایکسیس ہوتا ہے۔ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو مجھے دکھایا گیا،
میں کسی مشن کو جسٹیفائی نہیں کر میں یہ نہیں کر رہا، میں بتا رہا ہوں کہ جو چیزیں مجھے دکھائی گئیں میں صرف وہی بتا رہا ہوں۔ اس رپورٹ میں دعویٰ تھا کہ ڈی کمپنی کے اسمگلنگ نیٹ ورک نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ نیوکلیئر نیٹ ورک کے ایسے کمپوننٹس اور پارٹ کو منتقل کرنے میں مدد کی ہے جو کہوٹا میں استعمال ہو سکتے تھے۔ کینیڈا، جرمنی، بیلجیم سے آنے والے نام اور سامان کی کچھ اس میں لسٹ جو تھی، کچھ انٹروورٹ اور ڈوئل ایز تھے، جس میں کچھ سویلین اور ملٹری دونوں یوز ہو سکتے ہیں۔ سو وہ یو کین آرگیو دیٹ کہ وہ سویلین اور ملٹری دونوں یوز میں آ سکتے ہیں، اور یہ جو چیز تھی وہ سویلین یوز کے انڈر لائسنس موو کی گئی تھی۔ رپورٹ کے آخری حصے میں لیبیا، ایران، نارتھ کوریا اور ٹیکنالوجی پہنچانے والے کچھ راستوں کا ذکر اور رقم منتقل کرنے والے 2 راستے بڑے بیان کیے گئے۔ اور آپ نے رقم، اب ماشاءاللہ سب اتنے ہوشیار ہیں، جیسے میں نے رقم کا ہوگا آپ فوراً سمجھ جائیں گے جہاں رقم کی بات آئے گی وہاں کون آئے گا۔ بی سی سی آئی بینک اور داؤد نوالا نیٹ ورک، ڈی کمپنی والا نیٹ ورک۔ میں نے مسٹر ایم سے پوچھا کہ اگر رپورٹ اوورسیز کی آئی، اس کا مطلب سی آئی اے کی رپورٹ ہے، سی آئی اے کی رپورٹ ہے، اگر باہر سے آئی تو سی آئی اے کی رپورٹ ہے، کوئی اور تو نہیں دیتا، یا کولیب ہو کے آتی یا انڈین کی رپورٹ ہے، ادھر اور سیم چیز۔ تو کیس ایف بی آئی کے پاس کیوں؟ کیونکہ یہ تو پھر آپ وائی آر یو ڈوئنگ اٹ ہیئر؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس ایک ایسی رپورٹس موجود ہیں کہ جس سے ہمیں یہ خدشہ ہے کہ ڈی کمپنی اور پاکستان کی جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے، آئی ایس آئی نام لے کے بول رہے ہیں، شرم کی کیا بات ہے، وہ اپنے اسمگلنگ نیٹ ورک کے ذریعے ایک نیوکلیئر ہتھیار کو نیو یارک تک پہنچا سکتے ہیں۔ دیٹ از اے پاسبلٹی۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ کر رہے ہیں، وی ہیو دا رپورٹس دیٹ دے آر کیپیبل۔ اتنا ہی جرم ہوتا ہے اگر آپ کیپیبل ہیں ایک جرم کرنے کے، تو وہ ایف بی آئی کے پاس ضروری نہیں ہے کہ ان کے پاس یہ اطلاع ہو کہ آپ کرنے والے ہیں، کیونکہ 9/11 کے بعد قانون چینج ہو گیا۔ 9/11 سے پہلے آپ کو ثابت کرنا پڑتا تھا کہ آپ کر سکتے ہیں، اب آپ کو صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ کے پاس یہ کیپیسٹی موجود ہے، کہ آپ کے پاس نیٹ ورکنگ ہے، حوالہ، یہ ساری چیزیں، انڈر ورلڈ کرائم، اور امریکہ میں آلریڈی کرمنل نیٹ ورک موجود ہے، اور آپ کا تعلق اور حوالہ کسی نہ کسی طرح سے کسی انٹیلیجنس ایجنسی کا ہے۔ سو دس از دا رپورٹ دے ہیں۔ اور اس رپورٹ کے حوالے سے پھر انہوں نے ایک پروفائل کو میچ کیا جو میری شخصیت کے آگے ملتی تھی کہ آئی کین ہینڈل دیٹ۔ اچھا، اب یہ سن کر میں خاموش ہو گیا، کیونکہ اب یہ صرف آرگنائز کرائم کیس نہیں رہا، اب یہ کاؤنٹر انٹیلیجنس یا ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کو WMD حرف عام میں کہتے ہیں، اور نیشنل سیکورٹی۔ دس از دا لیول وی آر آن۔ سو جب یہ 3 لیول ہوتے ہیں، دیٹ از بگ۔ اب یہاں دیکھیں، ایک جو کمرے میں نے بتایا کہ ایک اور موجود ہیں جن کے مجھے ابھی تک زبان سمجھ کا 100% آئیڈیا نہیں ہے، کیونکہ وہ انگریزی امریکن، اس لیے کہتا ہوں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہسپینک امریکہ میں ہمارے جیسے لگتے ہیں، لیکن جب وہ انگریزی بولتے ہیں، اگر امریکن میں بڑے ہوں تو ایکسنٹ سے بولتے ہیں تو اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کا اصل تعلق کہاں سے۔ اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو کمرے میں ایک جو مشتبہ شخص موجود تھا جس کا میں نے کہا کہ وہ، تو مجھے لگ رہا تھا کہ وہ کچھ، اس کو ہم ایسا کہتے ہیں کہ ان کو مسٹر، چونکہ وہ ان کا تعلق جیسے کیونکہ وہ ہندوستان کی طرف سے ہے تو ان کو مسٹر آئی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو مسٹر آئی جو ہیں وہ لگ رہا ہے کہ اس آپریشن میں یعنی وہ کچھ کر رہے ہیں، لیکن کچھ انگلی دے رہے ہیں، یعنی کچھ چھڑخانی کر رہے ہیں، لیکن وہ کچھ نہ کچھ حصہ ہیں اس کا۔ اب تک مجھے ان کے کردار کا نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ پھر سوال حافظ سعید، لشکر طیبہ، پاکستان کے سیکورٹی نیٹ ورک کی طرف سے کیا گیا، وہ میرے ذہن میں جلدی وارننگ لائٹ جب انہوں نے یہ والے سوال کیے، اور اسپیسیفکلی جب انہوں نے کہا حافظ سعید، لشکر طیبہ، داؤد ابراہیم، ISI، حافظ سعید، نیوکلیئر ویپن، کرمنل انویسٹیگیشن سے زیادہ، یہ جیو پولیٹیکل چیز معلوم ہو رہی ہے اب۔ وہ صرف کنفرمیشن نہیں چاہتے تھے، کیونکہ دے کین کنفرم اٹ ود الیکٹرانکلی، وہ میدان جاننا چاہتے تھے، ان کو گراؤنڈ ریالٹی چاہیے، ان کو رپورٹس میں آپ کو ہاؤس نمبرز، پلاٹ نمبرز، کار نمبر، گلی نمبر، پکچرز، کمیونیکیشن، دس از دا مشن۔ ان کو پورا انٹیل چاہیے، کیونکہ اس انٹیل کے بعد ابھی نہیں بتاؤں گا۔ تو میں نے ان سے یہ سوال کیا، میرا ٹاسک کیا ہے؟ جواب تھا، ہم گھر سے شروع کریں گے، وی اوپن اسٹارٹ فرام دا ہاؤس۔ ہم پہلے امریکہ میں ڈی کمپنی کا نیٹ ورک آئیڈینٹیفائی کریں گے، اور اس کے بعد ہم گریجولی اوورسیز جائیں گے۔ اسمارٹ موو۔ انٹیلیجنس کی دنیا میں پہلے ہمیشہ اصول ہے، یو کلین یور اون ہاؤس بیفور یو گو آؤٹ۔ ویری گڈ۔
پلان یہ تھا کہ امریکہ میں نیٹ ورک کی شناخت ہو اچھا تو پروسیکیوٹیبل کیسز جن پہ ہم مقدمے بنا سکیں، گرفتار افراد کو کوآپریٹ کرنے کے لیے مجبور کیا جائے. اب بڑے بڑے 15 سال سزا، 30 سال سزا، 15 سال تم نے یہ کیا، تم نے جو اصل میں کاروبار کرنے کے بعد کام کرنے کا، یہ نہیں کہ تم جعلی کیس میں نہیں اصل میں. تو اس اسٹیٹمنٹ کے ذریعے پھر ان کو کیا ہوتا ہے کہ آپ گریجولی اوپر جاتے ہیں. ایک کو پروسیکیوٹ کیا آپ نے، اس کا آپ کو کوآپریٹ کرو، دوسرے کو آپ کو دے دیا، پھر آپ نے دوسرے اہداف سے تیسرے چوتھے کو. یہ ہے طریقہ، تھوڑا دقت والا ہے لیکن ہے. تو آخری ہدف صرف چھوٹے حوالے یا آپریٹنگ نیٹ ورک نہیں تھا. یہ نیٹ ورک نہیں، ہمارا جو گریجول جو فائنل ٹارگٹ ہے وہ داؤد ابراہیم خود تھے. اور ایف بی آئی کا خیال تھا کہ کافی اسٹیٹمنٹس اور ایویڈنس جمع کرنے کے بعد واشنگٹن کے ذریعے پاکستان پہ دباؤ ڈالا جا سکتا ہے ایز اے اینڈ گیم، کہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے، داؤد ابراہیم از انوالوڈ ان دس تھنگ، یہ دس از میٹر آف نیشنل سیکورٹی. اور جب یہ معاملے ہوتے ہیں تو کیپ ان مائنڈ کہ ایک بیک ڈور چینل کھل جاتا ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کین پٹ دا پریشر پاکستان پہ کہ آپ کی سرزمین سے کوئی ایسی بات ہو رہی ہے یا ایسی کوئی کارروائی ہو رہی ہے، اینڈ دے کین پٹ دا پریشر. سو دا پلان واز سالڈ، ان کے پاس اے بی سی ساری چیز موجود ہے. اچھا، میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سویلین گورنمنٹ داؤد ابراہیم کو آپ کے حوالے کر دے گی؟ یہ فیصلہ حکومت اکیلے نہیں کر سکتی، اصل فیصلہ صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ کرے گی. تو کمرے میں ایک مختلف رائے تھی. دس از ڈسکشن گوئنگ آن. ایک طرف قانونی کیس اور دوسری طرف سیاسی دباؤ، پولیٹیکل پریشر. ایک طرف رائے یہ تھی کہ سامنے سے آئی کہ اگر داؤد بہت سے راز جانتے ہیں تو شاید پاکستان کی جو والے جو ان کو کنٹرول کرتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ، وہ ان کو زندہ حوالے کرنے کے بجائے وہ خود ہی اس مسئلے کو ختم کرنے کو پسند کریں گی. دس از آفیشیل. اور یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے محسوس ہوا کہ اب یہ عام کرمنل کیسز نہیں ہے. ناؤ وی ٹاکنگ اباؤٹ ایلیمینیٹنگ پیپل ان اے مڈل آف اے کنورسیشن. تو وہ تھوڑا سا ایک لیول اپ ہو گیا. کیپ ان مائنڈ ایوری بڈی از ویری ویری سینئر. یعنی میں تھوڑا سا پریشر میں بھی ہوں. ہم ینگ آئے اب نہیں اس وقت. And I had all the seniors in the room. So it's peer pressure. یہاں امریکہ، پاکستان اور ہندوستان تینوں انٹرسٹ کی ایک ہی میز پہ موجود تھے. یعنی تینوں کی منزل ایک جیسی نہیں تھی. Every going in a weird direction. So why I said yes? سب نے مجھ سے یہ بات پوچھی کہ بھائی آپ نے کیوں کہا؟ ہاں کیوں کہا؟ اقرار کیوں کیا؟ کیا کہتے ہیں، اقرار بھی مشکل ہے، انکار بھی مشکل ہے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، مجبور ہیں فاللہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. تو مجھے ذہن میں واقعی یہ سوال آیا تھا کہ مجھے ذہن دور ہو جانا چاہیے. سچ یہ ہے کہ پورا معاملہ مجھے سسپیشس ہی لگا تھا، کیونکہ اندازہ ہوا تھا کہ اس میں جیو پولیٹیکل جب اب انڈیا انوالو ہوتا ہے تو کوئلے کی دلالی اور پھر ہاتھ کالے. لیکن اتنا ہی میسج میں مجھے یہ بھی لگ رہا تھا کہ یہ کیس تھوڑا سا اسپیشل ہے. یعنی کچھ ہے، کچھ عجیب و غریب ہے اس میں، کچھ چیلنجنگ ہے. اور مجھے ہمیشہ شوق ہے چیلنج چیزوں کا. اب 2 سال سے ایک فیڈرل ٹیم ایک ڈور ڈھونڈ رہی ہے. دے وانٹ ٹو پینیٹریٹ. ان کے پاس ٹیکنالوجی رپورٹس اور اتھارٹی کی ساری چیزیں اندر جانے کا راستہ نہیں مل رہا ہے. مجھے یقین تھا کہ اگر اس رپورٹ میں جھوٹ ہے تب بھی آئی کین برنگ اٹ. اگر ایسا ہوا تو پھر بھی اگر سچ ہے تب بھی لے آؤں گا، جھوٹ ہے تب بھی لے آؤں گا. اور میں کسی پاکستانی، ہندوستانی یا امریکی کو ثابت کرنا نہیں، میں تو اپنی آنکھ سے حقیقت دیکھنا ہے. مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا what side is whose side. میرے لیے تو it's another day in office and that's what I intend to do with all honesty and I can promise you that this is all my intention was. میری شرط یہ تھی کہ میں نے ٹیم سے مطلب یہ پہلے کر دیا تھا. میں I can tell you, you can tell, میں اسی طرح رہتا ہوں جہاں بھی بات کرتا ہوں. میں خوش آمد نہیں کرتا. اگر مجھے کوئی انسٹرکشن غلط لگتی ہے تو میں سامنے سے کہتا ہوں مجھ سے نہیں ہوگا. میں کسی کو باس کو نہ کبھی خوش کرنے کے لیے کبھی نہ رپورٹ لکھی ہے، نہ کبھی کسی کو پلیز کیا. میری زندگی کا سب سے بڑے میرا خیال ایک اسٹینڈ پوائنٹ یہی تھا. اور میری شاید سب سے بڑی اسٹرینتھ یہی تھی میرے کیریئر کی کہ میں نے کبھی کسی کے کہنے پہ کوئی چیز یا کسی کو خوشنودی کے لیے کوئی چیز نہیں کی. Doesn't matter what pressure is. I produce, I work and I do my work with all honesty. اب ایک بات واضح کرنا ضروری ہے، کیا فرق ہے میرے اندر اور ایک ڈفرنٹ یو سی میں. یعنی وائی کامران فریدی. اگر میں کسی کرمنل میٹنگ میں اپنے ساتھ ایف بی آئی والا رویہ، وہ جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے جو میرے سامنے ایجنٹس کا ہوتا ہے، یا ان کی باڈی لینگویج یا ان کی زبان میں استعمال کرنا شروع کرتا ہوں، 5 منٹ پکڑا جاؤں. یو کینٹ فیک اٹ. یہ جو میرے سامنے، مجھے پتا ہے کہ میرے سننے والے لا انفورسمنٹ والے ہیں جو انڈر کور، ان کو ہی پتا ہے. جو کرمنل وہ سنتے ہیں وہ میرے اچھے دوست بھی ہیں کچھ ان میں سے، ان کو ہی پتا ہے کہ دس از واٹ اٹ ہاؤ اٹ ورک. انڈر کور ایک کام ایکٹنگ نہیں ہے.
آپ کپڑے بدل لے اور کریکٹر میں چلے گا. یہ کوئی ایکٹنگ نہیں ہے, یہ آپ کی گاڑی, گھڑی, فون, کاروبار, غصہ, خاموشی, پیسے خرچ کرنے کا ہر چیز کور کا حصہ ہوتی ہے. ایوری تھنگ از پارٹ آف یور کور. ایک اچھا اس میں لائف اسپین بہت کم ہے, اسی لیے یو میک اے مسٹیک اینڈ یو گیٹ کلڈ. اور سب سے مشکل چیز یہ ہے کہ آپ کو سامنے والے کے اس کے لیے بھی آپ کو یوزفل نظر آنا چاہیے. کرمنل آرگنائزیشن دو طرح کے لوگوں کو قریب رکھتا ہے, جن سے انہیں فائدہ ہوتا ہے یا جن سے انہیں خوف ہوتا ہے. کئی دفعہ زندہ رہنے کے لیے آپ کو دونوں کی ضرورت ہوتی ہے. وائٹ پلینز کی اس میٹنگ کے بعد مشن بالکل کلیئر تھا میرے سامنے کہ امریکہ میں ڈی کمپنی کے آؤٹ رائٹ نیٹ ورک کو تلاش کرنا ہے. دے ہیو دا لیڈز آلریڈی, اور میں نے اپنی جو نئی آپریشنل آئیڈینٹی بنانی تھی, کیونکہ مجھے نئی آئیڈینٹی اس لیے چاہیے تھی کہ جو ہماری پرانی آئیڈینٹی برن ہو چکی ہوتی ہیں یا کسی کیس میں استعمال کراس یا لیپ نہ کریں, اوور لیپ نہ کریں. یہ کوئی کیس دبئی, پاکستان اور کئی جگہ جانا ہے نہیں, تو اس لیے ایک نئی آئیڈینٹی بنائی اور لوگوں کو یہ یقین دلانا تھا کہ میں جو ہے منی موومنٹ, اسٹولن مرچنٹائز, سگریٹ, جیولری اور یہ سارے کام جو ہے یہ میرے پاس گزرتے ہیں اور میرے پاس ایکسیس ہے ان چیزوں کا. اور مجھے ایک ایسا کیریکٹر بنا تھا جو کراچی کا بھی لگے, جو کہ میں ہوں, امریکہ کا بزنس مین بھی لگے, جو میں نے کیا ہے, لیکن تھوڑا سا غیر قانونی کام کرنے سے نہ گھبرا, جو کہ میں نے کیا. لیکن اس کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ یہ ہے کہ ایف بی آئی نے جس دروازے کو 2 سال سے تلاش کر رہی تھی, میں اس دروازے کے پہلے ہی قریب پہنچ چکا تھا. پے اٹینشن. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اٹلانٹا میں ایک عورت کے مسئلے میں مجھے انڈر ورلڈ نیٹ ورک مل جائے گا. اس عورت کا تعلق ابو سالم سے تھا اور اس کا نام تھا سمیرہ علی. وہ ڈی کمپنی کا پہلا دروازہ کوئی گینگسٹر یا کوئی حوالہ ڈیلر یا کسی بالی ووڈ پروموٹر نے میرے لیے نہیں کھولا. میرے لیے پہلا دروازہ کھولا سمیرہ علی نے. اور میں آپ کو اگلی قسط میں بتاؤں گا کہ سمیرہ میرے پاس کیوں آئی, ابو سالم کا سایہ اٹلانٹا تک کیسے پہنچا, اور وہ تعلق مجھے عزیز ٹنگو انیس ابراہیم کے نیٹ ورک تک کیسے لے کے گیا. اور یہاں سے انسائیڈ ڈی کمپنی کی اصل کہانی شروع ہوتی ہے. اگر آپ ہیڈ لائنز نہیں بلکہ آپریشن کے اندر کی حقیقت سمجھنا چاہتے ہیں تو دی فریدی فائلز کو سبسکرائب کیجئے, کیونکہ اگلی قسط میں فائلز نہیں, پہلا دروازہ کھلے گا.